बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लोलोआ टीवी के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं तफसीर ज़हरा। बुलेटिन के आगाज में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बहरैनी शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाने के लिए आईनी तरमीम मंजूर। एक और नौजवान को मावराए अदालत शहीद कर दिया गया। मसले फलस्तीन के बारे में कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद व यकजहती का मजहर। फलस्तीनी इंतफाजा हक व बातिल की पहचान है, सैयद अली खामनाई। दहशतगर्दी पाकिस्तान की रियासत और माशरे को दरपेश मसाइल में से सबसे बड़ा खतरा। पाक फौज का मुल्क भर में रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 53वीं बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अमरीकी नायब सदर का इल्जाम, ईरान को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। नबील रजब अपने कारनामों के बाइस बहरैनी मिल्लत की आंखों का तारा और हुक्मरानों के हलक में फंसा हुआ कांटा बन गए। हेडलाइंस की तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। अल-वफाक के रहनुमा ने बहरैनी हुकूमत को खबरदार किया कि वो होश के नाखून लें, कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा हालात किसी तल्ख हकीकत का रूप धार लें और बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। जमीयतुल वफाक के रहनुमा और बहरैनी पार्लियामेंट के साबिक रुकन अली अल असवद ने बहरैन की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल के लिए बहरैनी हुकूमत को मौरद इल्जाम ठहराते हुए इसे ही इसका मुकम्मल जिम्मेदार करार दिया है। अली अल असवद का कहना है कि हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो जालिमाना और आमिराना हथकंडे शुरू कर रखे हैं, ये मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इन इकदामात के ही नतीजे में मुल्क एक खतरनाक सूरत हाल से दो चार और तशवीशनाक मरहले के दहाने पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इन जालिमाना इकदामात को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करके अपने मनपसंद नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहती है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अल असवद ने अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि बहरैनी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के बहाने अपने सियासी मुखालिफिन के मावराए अदालत कत्ल को मामूल बना लिया है। याद रहे कि इस साल के अवाइल से अब तक बहरैनी सिक्योरिटी फोर्सेज इंतहाई वहशियाना इकदामात पर मबनी जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए हुए हैं और अब तक 7 बेगुनाह अफराद को मावराए अदालत कत्ल के जुर्म की मुर्तकिब हो चुकी हैं, जिनमें 3 बेगुनाह शहीद, सियासी कारकुनों की नाकर्दा जुर्म में फांसी, 3 को तयशुदा मंसूबे के तहत समंदरी खुद साख्ता कार्रवाई में शहादत और अब अब्दुल्ला अल अजूज को मावराए अदालत कत्ल शामिल है। कबल अजी इस्लाहाती तहरीक की 6ठी सालगिरह के मौका पर जमीयतुल वफाक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख हुसैन दही भी बहरैनी हुक्मरानों के इस तर्ज अमल पर शदीद तनकीद कर चुके हैं। उन्होंने बहरैन के मसले के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में संजीदा सियासी मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। बहरैनी अवाम के भरपूर एहतजाज के बाद हुक्मरानों की बौखलाहट में इजाफा। कठपुतली पार्लियामेंट के जरिए आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाने के लिए आईनी तरमीम करवा डाली। बहरैन में आले खलीफा शहनशाहों की कठपुतली 40 अरकान पर मुश्तमिल नुमाइंदगान कौंसल ने आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाने के कानून की मंजूरी दे दी और यूं मुल्क में सिविल मार्शल लॉ और मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने के लिए आइन में मन मर्जी की तरमीम शामिल करवा ली। इस कानून की मंजूरी के साथ ही बहरीनी शहरियों को आले खलीफा की जानिब से फौजी अदालतों के जरिए मनमानी सजाएं दिलवाने की राह हमवार हो गई है। 2011 की मकबूल तहरीक के आगाज से लेकर अब तक सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात में आम शहरियों की गिरफ्तारियों और उन पर तशद्दुद के हवाले से इख्तियारात में आए रोज तोसी करते जा रहे हैं।
جس کے باعث بحرینی ریاست اب پولیس اسٹیٹ کا عملی روپ اختیار کر چکی ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت نے اس سال کے آغاز میں ہی ربڑ سٹیمپ نمائندگان کونسل کے ذریعے اپنے خود ساختہ آئین کے آرٹیکل 105 میں ترمیم کر کے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے۔ اس ترمیم کا مقصد بحرینی شہریوں کو ان کے اصولی مطالبات سے ہٹانے کے لیے ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کو فوجی عدالتوں کے ذریعے من مانی سزائیں دلوانا ہے۔ بحرین انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریسی کے ڈائریکٹر سید الوداعی کا کہنا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد بحرین کے بادشاہ نے سول مارشل لا کے ذریعے ملک کو ایک پولیس ریاست بنانے کی راہ ہموار کر لی ہے تاکہ فوجی عدالتوں کے قیام کے ذریعے اب بحرینی عوام کو اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا سکے۔ شاہی حکومت کے 2011 میں مانامہ کے کریک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے قائم بحرین کے آزاد کمیشن برائے انکوائری نے اپنی رپورٹ میں یہ بتا چکا ہے کہ کم از کم 3 مظاہرین کو فوجی عدالتوں میں بے بنیاد الزامات کے تحت عدل کے بنیادی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر منصفانہ انداز میں مقدمات چلا کر سنگین سزائیں دلوا چکی ہے۔ بحرینی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک اور بحرینی جوان کی شہادت نے بحرین میں پھر احتجاجی لہر پیدا کر دی۔ ہر طرف اس وحشیانہ اقدام کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے شہید عبداللہ العجوز کو بھاری سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید عبداللہ العجوز کے جنازے اور تدفین کے موقع پر شدید حکومتی رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں شہریوں کا سیلاب امڈ آیا۔ جنازے کے بعد بحرینی سیکیورٹی فورسز کے ظلم کے خلاف ہزاروں شہریوں کی جانب سے اس ماورائے عدالت قتل کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے وحشیانہ اقدامات میں ملوث سیکیورٹی حکام اور اہلکاروں کو کیفری کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بحرینی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور شاٹ گنوں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ عبداللہ العجوز کو بحرینی علاقے نویدرات میں سیکیورٹی فورسز کے چھاپے کے دوران ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کر دیا گیا تھا اور بعد میں وزارت داخلہ نے اس کی موت پرانے زخموں کا نتیجہ قرار دے کر چھپانے کی کوشش کی۔ تاہم اس کے اہل خانہ نے وزارت داخلہ کے بھونڈے موقف کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس موقف کو مکمل طور پر خلاف حقیقت قرار دے دیا۔ شہید عبداللہ العجوز کے خاندان کے مطابق انہوں نے شہید کی میت کو اسپتال میں دیکھنے کے بعد فائرنگ کے نشانات کا مشاہدہ بھی کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے اسے دانستہ طور پر قتل کیا گیا تھا۔ جبکہ علاقے کے مکینوں کے مطابق انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی آواز بھی سنی، بلکہ انہوں نے جائے وقوع پر بہنے والے شہید کے خون کو باوردی سیکیورٹی حکام کی جانب سے ریت کے ذریعے ڈھانپتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بحرین کے مذہبی، سیاسی اور انسانی حقوق کی تنظیموں بشمول بحرین سینٹر فار ہیومن رائٹ کی جانب سے اس وحشیانہ اقدام کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ شہید عبداللہ العجوز ان 7 حزب اختلاف کے سرگرم کارکنوں میں شامل ہیں جنہیں اس سال کے آغاز سے اب تک سیکیورٹی فورسز بے گناہ قتل کر چکی ہیں۔ نہتے یمنیوں پر سعودی جنگی اتحاد کی جا رہی ہے جاری۔ یمنی دارالحکومت صنعاء کے قریب سعودی اتحادی فضائیہ کے حملے میں 12 افراد شہید اور 12 ہی زخمی ہو گئے۔ سعودی اتحادی فضائیہ نے اپنی صفاقانہ روش برقرار رکھتے ہوئے نہتے یمنی عوام کو ایک بار پھر اپنے فضائی حملے کا نشانہ بنا ڈالا۔ بدھ کے روز سعودی جنگی طیاروں نے یمنی دارالحکومت صنعاء کے قریب فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 شہری شہید اور 12 زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے والوں میں 8 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، اور اس تازہ فضائی حملے کے دوران متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس وحشیانہ کارروائی کے بعد بظاہر سعودی اتحادی افواج نے فضائی حملے کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی جنازے کے ایک اجتماع پر اتحادی فضائیہ کے حملے میں 140 افراد شہید کر دیے گئے تھے۔ عراقی افواج کی جانب سے اپنے ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں اور مغربی موصل میں آپریشن میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز موصل ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئیں۔ عراقی وفاقی پولیس کے کمانڈر رائد شاکر جودت کا کہنا ہے کہ عراقی پولیس کے دستے بغداد موصل ہائی وے کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کر چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز نے ابو السیف نامی علاقے کے مضافاتی پہاڑ میں موجود داعشی دہشت گرد گروہوں کا محاصرہ کر لیا ہے، جبکہ عراقی سیکیورٹی فورسز موصل ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئی ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی موصل کے ایئرپورٹ اور اس کے نواحی علاقے کو دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا جائے گا۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران عراقی فوج کی کارروائیوں میں مغربی موصل کے 15 محلے داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیے گئے ہیں۔
عراقی شہر موصل کے مغربی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے دوران داعش کے 93 ارکان ہلاک ہو گئے۔ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے 22 ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ عراقی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ فضائی کارروائی کے دوران بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کا جانی نقصان ہوا ہے اور داعش کی 18 گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ مغربی موصل کو آزاد کرانے کے آپریشن کا آغاز ہوتے ہی دسیوں دہشت گرد علاقہ چھوڑ کر شام فرار ہو گئے۔ نینوا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق غیر ملکی داعشی دہشت گرد واپس جانے کی کوششوں میں ہیں، جس کی وجہ سے اب دہشت گردوں کی تعداد میں کافی کمی آ گئی ہے۔ گزشتہ سال روزانہ کی بنیاد پر 100 دہشت گردوں کو داعش میں بھرتی کیا جاتا تھا، لیکن اب بھرتی کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور عراقی فوج کی کارروائیوں کی وجہ سے بہت سے دہشت گرد فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موصل میں زمینی کارروائی میں امریکی فورسز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر دفاع جیمز میٹ گزشتہ روز عراق کے غیر اعلانیہ دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ گزشتہ ماہ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد ان کا عراق کا یہ پہلا دورہ ہے، جس کا مقصد امریکی حمایت یافتہ عراقی فورسز کی شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف جاری کوششوں کا جائزہ لینا اور اس بارے میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اتوار کے روز مغربی موصل میں داعش کے خلاف آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ عرب بہار لیبیا کو بالکل راست نہ آ سکی۔ عرب افریقائی ملک لیبیا سابق حکمران معمر قذافی کی معزولی کے بعد سے اب تک شدید بد امنی کا شکار چلا آ رہا ہے اور مختلف گروہوں کے درمیان جھڑپیں مسلسل جاری ہیں۔ صورتحال کی وجہ سے لیبیا میں امن و امان کا قیام لیبیائی باشندوں کے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جبکہ مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع بھی شدید کم ہونے کے باعث لیبیا کے شہریوں کا طرز زندگی بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کا تختہ الٹنے کے بعد بظاہر ایک قومی حکومت قائم تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ جس ملک کے وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدیداروں کی زندگیاں ہی محفوظ نہ ہوں، وہاں عام آدمی کے جان و مال کا تحفظ کیسے ہوگا؟ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے موصولہ خبروں کے مطابق ایک حالیہ تازہ ترین واقعے میں کہا گیا ہے کہ بعض نامعلوم مسلح افراد نے لیبیا کی قومی حکومت کے وزیر اعظم فائز سراج کی گاڑی کو دارالحکومت میں فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں اگرچہ قومی حکومت کے وزیر اعظم فائز سراج بال بچ گئے ہیں، تاہم ان کے 2 ذاتی محافظ زخمی ہو گئے۔ بعض لیبیائی ذرائع کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی فائرنگ کا مقصد وزیر اعظم کو قتل کرنا تھا، تاہم وہ خوش قسمتی کے باعث کسی قسم کے جانی نقصان سے محفوظ رہے۔ دوسری جانب لیبیا حکومت کے ترجمان اشرف سلسی نے اسے اتفاقیہ فائرنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی گاڑی پر براہ راست فائرنگ نہیں کی گئی۔ اشرف سلسی نے مزید کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم فائز سراج سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور وہ خیریت سے ہیں۔ تاحال حملے کی وجوہات اور اس میں ملوث عناصر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا تعلق کس گروہ سے تھا۔ شامی بحران کے حل کے لیے ایک جانب امن مذاکرات کا سلسلہ جاری، دوسری جانب شامی افواج نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ شامی بحران کے سیاسی حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جنیوا میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں 23 فروری کو شروع ہوں گے، جبکہ دوسری طرف شامی افواج کی جانب سے ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقے کی جانب پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے شامی افواج اور ان کے حلیفوں نے دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فوجی اہمیت کے حامل علاقوں اور پوزیشنوں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دیر و زور کے علاقے میں شامی مسلح افواج کے دستوں نے حلیف افواج کی فضائی مدد کے ساتھ فوجی آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے اجتماعات اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جبکہ فوجی یونٹوں کے دیر و زور ایئرپورٹ اور ان کے رہائشی علاقوں سے ملانے والی شاہراہ کی سمت سے شہر کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اپنے کنٹرول میں توسیع کرنے میں کامیاب رہیں۔ دیر و زور کے علاقے میں دہشت گردوں کی پوزیشنوں پر نظر رکھنے کے لیے عسکری اہمیت کی نہایت اہم پہاڑی پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں فوجی کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کو جانی نقصان پہنچانے کے علاوہ عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ المہندسین، الحسینیہ اور السوار کے علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کو بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی بھی کر دیا۔ قبلہ اول مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونی فوج کی حفاظت میں صہیونیوں کی جانب سے حملے اور بے حرمتی کے ارتکاب کے بعد فلسطینی اطراف و اکنار کے علاقوں میں سخت کشیدگی پھیل گئی ہے۔
غاصب صہیونی حکومت اور انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا جس میں وہ مسلمانوں کو جسمانی یا ذہنی طور پر صدمے سے دوچار نہ کر سکیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق درجنوں انتہا پسند صہیونیوں نے پیر کی صبح صہیونی پارلیمنٹ کے سابق رکن موشے فیلگن کی قیادت میں مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے۔ صہیونی انتہا پسندوں کا یہ ٹولہ باب المغاربہ کے راستے مسجد الاقصی میں داخل ہوا اور اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا۔ اس موقع پر مسجد الاقصی میں موجود نمازیوں نے سخت احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر غاصب حکومت اور انتہا پسند صہیونیوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ صہیونی فوج انتہا پسند صہیونیوں کے اس ٹولے کی حفاظت کر رہی تھی۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے فلسطینی نمازیوں اور طلباء کو باب الاسبات کے ذریعے مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مشرقی بیت المقدس کے عیسویہ ٹاؤن پر بھی حملہ کیا اور متعدد سڑکوں اور گلیوں کی ناکہ بندی کر دی۔ صہیونی فوجی خصوصی طور پر مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے اکثر ان کے گھروں پر حملے اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے پس پردہ خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ قومی اور مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت میں چھٹی کانفرنس سے ایرانی سپریم لیڈر کا خطاب۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں انتفاضہ فلسطین کی حمایت میں چھٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں دنیا کے 80 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ فلسطین کانفرنس کا مقصد عالم اسلام کی توجہ مسئلہ فلسطین، اس کے حل، مسلمانوں کی جانب سے فرقہ واریت اور مذہبی تنازعات سے دوری اور بیت المقدس پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت کے جرائم اور مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کرنا تھا۔ فلسطین کی حمایت میں سب ایک ساتھ کے زیر عنوان منعقد کی گئی کانفرنس میں 80 ممالک کی اہم سیاسی جماعتوں، مجاہد و ممتاز شخصیات، NGOs، مقاومتی تنظیموں اور حامی گروہوں نے شرکت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں فلسطین انتفاضہ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ مسئلہ فلسطین نے بعض منافقین کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین حق و باطل کی بہترین پہچان ہے۔ اسرائیل کی خفیہ اور آشکار امداد کرنے والے خائن مسلمان حکمرانوں کے چہروں سے نفاق کے نقاب اتر گئے ہیں اور اس مسئلے کو پس پردہ ڈالنے کے لیے خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ قومی اور مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطینی قوم کی مظلومیت، صبر و استقامت حقیقت میں ہر آزاد حق طلب اور عادل انسان کے لیے اذیت اور آزار کا باعث ہے جو دل پر گہرے غم کا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ سید علی خامنائی نے کہا کہ امت مسلمہ کے بعض عاقل اور خیر خواہ رہنماؤں کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والی کوششوں کا مشاہدہ کیا ہے جو نہایت ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ اختلافات کو حل کرنے کے درپے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن کی پیچیدہ سازشوں نے بعض اسلامی حکومتوں کی غفلتوں سے فائدہ اٹھایا اور وہ قوموں کے اندر داخلی جنگ کو مسلط کر چکے ہیں۔ دشمن ان قوموں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہوا ہے جس نے امت مسلمہ کے ان خیر خواہوں کا اثر کم کر دیا ہے، لیکن اب بھی فلسطین کا عنوان تمام امت مسلمہ کی وحدت کا باعث بن سکتا ہے۔ سید علی خامنائی نے کہا کہ آج فلسطینیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور انہیں امریکہ اور اسرائیل کے پیچھے چھپے ہوئے دشمنوں اور خائن مسلم حکمرانوں کو اچھی طرح پہچان لینا چاہیے اور انہیں خطے میں موجود امریکی ایجنٹوں سے دور رہتے ہوئے اپنے انتفاضہ کو جاری رکھنا چاہیے اور اس راہ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ سید علی خامنائی نے مزید کہا کہ اسلامی مقاومت آج ایک اور سازش کے ساتھ بھی نبرد آسماں ہے، لیکن مقاومت کے ہوش و حواس ان جیسی سازشوں سے بالاتر ہیں، بالخصوص ایسی صورت میں جب فلسطینی قوم مزاحمت اور مقابلے کے رہنما ہے۔ گزشتہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم موجودہ شرائط اور صورتحال کو دقیق اور درست انداز سے ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو اس جیسے انحرافات میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ خدا نخواستہ اگر مقاومت کے معاملوں میں سے کوئی تحریک ان سازشوں کا شکار بھی ہو جائے، یہ قوم ماضی کی طرح اسے دوبارہ وجود میں لائے گی۔ اگر کوئی گروہ مقاومت کا پرچم زمین پر رکھ دے تو یقیناً فلسطین کے دل سے ایک اور گروہ نکلے گا جو اس پرچم کو تھام کر سر بلند کرے گا۔ سید علی خامنائی نے پیغام دیا کہ آج تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت اور مدد کریں اور مسئلہ فلسطین کو فراموش کرنے کے سلسلے میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے ایجنڈوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیں۔ فدق زہرا، لولوا ٹی وی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو کی جانب سے ایران پر خطے میں بدامنی کا الزام عائد کیے جانے کے بعد تہران نے ترک سفیر کو طلب کر لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ترک سفیر کو دفتر طلب کر کے ترکی صدر رجب طیب اردگان اور ترک وزیر خارجہ کے بیانات پر اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔
ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے اپنے موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہم ترکی کی پوزیشن کو صبر سے دیکھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کے روز مختلف ممالک سے آئے مندوبین سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ اوغلو نے کہا تھا کہ ایرانی حکومت شام اور عراق کو مکمل طور پر شیعہ ریاست بنانا چاہتی ہے، جبکہ ہم مشرق وسطیٰ میں کسی بھی قسم کی فرقہ پرستی کے خلاف ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران سے بھی یہی پالیسی اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایران نے اس بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترک سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا اور ترکی حکومت کی جانب سے اختیار کیے جانے والے اس موقف پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ شام کی لڑائی میں تہران شامی عوام کی جانب سے سالوں سے منتخب بشار الاسد حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد فوجیوں اور سرکاری ملازمین کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا، مگر اب برطرفیوں کا عمل عدل کے ایوانوں تک بھی جا پہنچا۔ گزشتہ سال ناکام بغاوت کی کوشش کرنے والے حکام کے خلاف ترک حکومت تحقیقات تاحال جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث ترک فوج، پولیس اور دیگر حکومتی اداروں سے باغی یا باغیوں کے حامی افراد اس وقت حکومتی سیاسی انتقام کے نشانے پر ہیں۔ ہزاروں کی تعداد کو اب تک ملازمتوں سے برطرف کیا جا چکا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین، جن میں فوجی افسران، پولیس حکام، بیوروکریٹس، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ بعض دیگر افراد کو برطرفی کے بعد بغاوت کا ساتھ دینے یا حصہ لینے کے الزامات کی پاداش میں مقدمات کا سامنا ہے۔ اب ترکی حکومت نے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے 277 اعلیٰ ججز اور وکلاء کو برطرف کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترک حکومت نے اب تک 3886 سے زائد عدلیہ کے ملازمین کو عہدوں سے برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ اردگان حکومت بغاوت کی کوشش کو بہانہ بنا کر حزب اختلاف کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ترک حکومت فتح اللہ گولن کے طرفداروں اور حمایتیوں کا صفایا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے تاکہ آئندہ کسی ایسی ناگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ ترکی حکومت کی جانب سے امریکہ سے کئی بار گولن کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، تاہم اس معاملے پر ترکی کو کوئی حوصلہ افزا جواب تاحال نہیں مل سکا۔ ترکی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ گزشتہ سال بغاوت کی کوشش فتح اللہ گولن کے کہنے پر ہی کی گئی تھی۔ ترکی میں 40,000 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری اہلکاروں کو بغاوت کی کوشش کے شبے میں مقدموں کا سامنا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل نے بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ مغرب کے لیے مسلمانوں کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرانا نہایت آسان ہے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی خدشات اور چیلنجوں پر تبادلہ خیال کے لیے 53ویں بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس جرمنی میں منعقد کی گئی تھی، جس میں سوائے شمالی کوریا کے 47 وزرائے خارجہ، 30 وزرائے دفاع اور 90 ارکان پارلیمنٹ شریک ہوئے۔ شمالی کوریا کو جوہری پروگرام اور ایٹمی تجربات کے باعث امریکی پابندیوں کا سامنا تھا اور اسی وجہ سے اس کانفرنس میں اسے مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کانفرنس کا مقصد تو دنیا بھر میں جاری دہشت گردی کے مسائل اور ان کی وجوہات کا تدارک کرنا تھا، لیکن یہاں بھی اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور اناد رکھنے والے ممالک نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ امریکہ کے نائب صدر نے اپنے خطاب میں جہاں یورپ سے تعلق پر بات کی، وہیں ایران کو دنیا میں دہشت گردی کا سپانسر کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دے دیا تھا، اور حسب روایت امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سعودی عرب اور اسرائیل نے بھی ایران کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے خطاب میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مغرب کے لیے مسلمانوں کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا نہایت آسان ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ غیر علاقائی ممالک کی خطے میں فوجی مداخلت ہے۔ جواد ظریف نے تاکید کی کہ علاقائی تنازعات بالخصوص عراق، یمن، شام، بحرین اور لیبیا کے مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی عمل سے ہی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ دوسروں کی سلامتی کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے، اور یہ سوچ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے انتہا پسندی اور تکفیری سوچ کو اسلام سے جوڑنے پر مبنی تاثر کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ اسلام کا تشدد، نفرت اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم داعش اور النصرہ فرنٹ جیسے دہشت گرد گروہوں کے انسانیت سوز اقدامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ غیر ریاستی عناصر آج دنیا بھر میں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور ان کارروائیوں میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسلام سے اناد رکھنے والی اس سوچ کی
کانفرنس میں موجود کئی ممالک نے مخالفت اور تردید کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ مغرب کو سمجھ لینا چاہیے کہ عالمی معاملات میں مغربی ممالک کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم باہمی احترام چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا کہ دہشت گردی کا تعلق کسی مذہب یا فرقے سے نہیں ہے۔ دہشت گردی کو صرف مسلمانوں سے جوڑنا اسلاموفوبیا کو ہوا دینا ہے اور صدر ٹرمپ نے بکثرت اس کا استعمال کیا ہے۔ صبح سے شاید 1 درجن بار اس کا تکرار ان کے منہ سے سن چکا ہوں۔ جرمن چانسلر اینجلینا میرکل نے امریکہ کے 7 مسلم ممالک پر پابندیوں کے فیصلے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ اسلام بذات خود دہشت گردی کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے۔ مبصرین کے مطابق امریکہ اور اس کے تمام اتحادی اگر واقعاً امن کے خواہاں ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے خود دہشت گردوں کی امداد اور تربیت سے ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ اپنے ہاتھوں کے پالے ان درندوں کی بھیٹ چڑھنے کے لیے بھی آمادہ رہیں۔ ملک اور قوم کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کا خاتمہ ہر قیمت پر ضروری ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر فوجی عدالتوں کی بحالی کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ دہشت گردی آج کے دور میں ایک ایسی اصطلاح بن چکی ہے جس سے ہر طبقے کے انسانوں کے کان آشنا ہیں۔ یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک خوفناک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ وہ تصور کسی دل فریب و خوشگوار وادی کا نہیں، کسی پارٹی یا عدالت کا نہیں، بلکہ انسانی احترام و عظمت کی پامالی کا، انسانیت کے تقدس کو بالائے طاق رکھ کر انسان کے لہو سے تربتر دامنوں کا، سڑکوں پر بہتے اور منجمد خون کا، بم دھماکوں اور سفاکیت کے اعلیٰ مظہر، عراق، شام، کشمیر اور فلسطین سمیت دیگر مسلمان ممالک میں بے گناہ معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ وحشت و بربریت، ظلم و ستم اور ناجائز طور پر ان کے حقوق کی پامالی کا ایک وحشت برا دردناک تصور انسانی ذہن میں قائم ہو کر دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دہشت گردی پاکستان کی ریاست اور معاشرے کو درپیش خطرات میں سے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ حال ہی میں 3 خودکش حملہ آوروں نے تحصیل تنگی کی کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی پر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا دیا، جس کے بعد دیگر 2 حملہ آوروں نے فائرنگ اور دستی بم حملے کرنا شروع کر دیے۔ تاہم پولیس کی جوابی کارروائی میں دونوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی افراد میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ آئے روز دہشت گردی کے دل خراش واقعات کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے دہشت گردی کے عفریت سے نمٹنے کے لیے سال 2015 کو فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا۔ ان فوجی عدالتوں کو 2 سال کی مدت کے دوران 275 مقدمات ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے تھے، جن میں سے 161 دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی، جبکہ 116 ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا، جن میں سے بیشتر کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ حالیہ دہشت گردی کے پیش نظر حکومت نے فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان میں خصوصی اور فوجی عدالتوں کے قیام کی تاریخ بری پڑی ہے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی تاریخ 1953 سے شروع ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا گڑھ افغانستان ہے۔ افغان بارڈر کو محفوظ بنانے کے علاوہ دہشت گردی میں ملوث بھارت کا معاملہ اقوام عالم کے سامنے پرزور طریقے سے پیش کیا جائے، جبکہ فوجی عدالتوں کے معاملے کو لٹکائے بغیر فی الفور اس معاملے کو یکسو کیا جائے تاکہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔ محمد اشفاق، اللولوہ ٹی وی، اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع اور انتہا پسندانہ اقدامات کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے بعد برطانوی عوام بھی امریکی متنازع اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری رہے، جس کے دوران نئی امریکی انتظامیہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی۔ واشنگٹن میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کی جانب مارچ بھی کیا۔ شہریوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر ٹرمپ اور امیگریشن پالیسی سے متعلق نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امیگریشن سے متعلق متنازع ایگزیکٹو آرڈر واپس لیں۔ نیو یارک اور واشنگٹن سمیت کئی امریکی ریاستوں میں پریزیڈنٹ ڈے کو مظاہرین نے ناٹ مائی پریزیڈنٹ ڈے کے طور پر منایا۔ نیو یارک میں ہزاروں افراد نے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے قریب کولمبس سرکل پر احتجاج کیا۔ پیر کے روز امریکہ میں وفاقی حکومت کی جانب سے چھٹی تھی کیونکہ اس دن کو پریزیڈنٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے،
تاہم مظاہرین نے اسے ناٹ مائی پریزیڈنٹ ڈے کے طور پر منایا۔ تفصیلات کے مطابق نیو یارک کے علاوہ لاس اینجلس، شکاگو، اٹلانٹا اور واشنگٹن میں بھی صدر ٹرمپ کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیاں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جبکہ لندن میں صدر ٹرمپ کے مجوزہ دورہ برطانیہ کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی صدر کے تعصب کے خلاف نعرے درج تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے دورے کے لیے اتنی جلدی کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی حکومت امریکی صدر کے استقبال کے لیے بڑی بے تاب ہے، کیونکہ وہ یورپی یونین سے نکل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ نئے تجارتی پارٹنرز کی تلاش کرے۔ بحرینی قائدین سے شناسائی کے تیسرے مرحلے پر بحرینی رہنما نبیل رجب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، جدوجہد اور کارناموں کے حوالے سے پیش خدمت ہے لولوا ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ بحرینی سرزمین اس لحاظ سے بڑی زرخیز واقع ہوئی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے کئی نابغہ شخصیات پیدا کی، جنہوں نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی منوایا۔ انہی عظیم اور باصلاحیت شخصیات میں ایک چمکتا ہوا نام نبیل رجب کا بھی ہے، جو بحرین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی شخصیات میں انتہائی ممتاز اور معتبر نام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے یہ مجاہد ایک طرف بحرینی عوام کی آنکھوں کا درخشاں ستارہ ہے تو دوسری طرف ظالم حکمرانوں کے لیے حلق کا وہ کانٹا بن چکا ہے جسے وہ نہ اگل سکتے ہیں اور نہ ہی نگل۔ نبیل احمد عبدالرسول رجب 1 ستمبر 1964 کو بحرین کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم 1983 میں مکمل کی۔ پونا یونیورسٹی انڈیا سے پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری میں بیچلرز ڈگری حاصل کی۔ نبیل رجب کا کہنا ہے کہ بچپن کے 2 اہم واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بحرین میں انسانی حقوق کے حصول کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ وہ پہلا واقعہ جب ایک ساتھی طالب علم نے بحرینی خفیہ پولیس سے بچنے کے لیے خود کو دوسری منزل سے گرا دیا، تو دوسرا ان کے انتہائی محترم استاد کی آل خلیفہ سیکیورٹی کے ہاتھوں گرفتاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی دفعہ اس وقت سزا ملی جب اسکول کے زمانے میں دیواروں پر انسانی حقوق کے حق میں نعرے درج کر رہے تھے۔ نبیل رجب نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا قیام 1996 میں عمل میں لایا، جس کے تحت بحرین میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بھرپور انداز میں آواز بلند کی گئی۔ سن 2000 میں ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد نبیل رجب کو انسانی حقوق کے لیے کھل کر کام کرنے کا موقع میسر آیا۔ عبدالہادی خواجہ کے ساتھ مل کر 2002 میں بحرین سینٹر فار ہیومن رائٹس کا پلیٹ فارم قائم کیا گیا۔ 2011 میں نبیل رجب کو ویڈرو ولسن انٹرنیشنل کی جانب سے بحرینی شہریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز بلند کرنے والے ڈیموکریسی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ آزادی اظہار کا ایوارڈ بھی نبیل رجب کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2011 میں بحرینی دارالحکومت منامہ میں جمہوری حقوق کے لیے ہونے والے مظاہروں میں نبیل رجب نے اہم کردار ادا کیا۔ مظاہروں کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی، تاہم اس ایمرجنسی کے دور میں بھی نبیل رجب نے وقت کے غاصب شاہی خاندان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور منامہ میں اپنا احتجاج جاری رکھا۔ نبیل رجب نے بحرین میں اٹھنے والی بیداری کی تحریک کے خلاف امریکی اقدامات کی زبردست مخالفت کی۔ 26 جولائی 2011 کو الجزیرہ انگلش کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا دوہرا معیار قابل مذمت ہے۔ شہنشاہی عرب ممالک کے لیے امریکہ نرم گوشہ رکھتا ہے، جو نہایت قابل مذمت امر ہے۔ نبیل رجب نے کہا کہ امریکہ عرب ریاستوں کے آمرانہ شہنشاہوں کی حمایت، جبکہ دوسری جانب شام اور لیبیا جیسے ممالک کو جمہوریت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ کا یہ دوگلاپن قابل مذمت ہے۔ 5 مئی 2012 میں نبیل رجب کو بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لبنان سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا اور اسی وجہ سے کئی ٹاک شو میں بحرین کی صورتحال پر تبصرہ کیا گیا۔ 16 اگست کو بحرینی عدالت کی جانب سے نبیل رجب کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی۔ 24 مئی 2014 کو 2 سال قید کاٹنے کے بعد نبیل رجب کو رہا کیا گیا۔ 1 اکتوبر 2014 کو ایک دفعہ پھر نبیل رجب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس بار ان کا جرم یورپ میں ایک سیمینار کے دوران بحرین کی انسانی حقوق کی صورتحال پر عالمی برادری سے ایکشن لینے کا مطالبہ تھا اور خرابی صحت کی بنا پر انہیں 12 جولائی 2015 کو رہائی مل گئی، جو عارضی ثابت ہوئی۔ 15 جولائی 2015 کو نبیل رجب اور اس کے ساتھیوں پر بحرینی اسپیشل فورسز نے اس وقت بہیمانہ تشدد کیا جب وہ بحرین کے بے روزگار نوجوانوں کی کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے۔ نبیل رجب کی دیدہ دلیری اور حق گوئی نے حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ہر صورت اس بحرینی سپوت کو پابند سلاسل رکھیں۔ بحرینی حکمرانوں نے یمن پر سعودی جارحیت کی مذمت کو بنیاد بناتے ہوئے گزشتہ سال سے ایک بار پھر انہیں پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ عدالت ضمانت کے فیصلے کے باوجود انہیں رہا کرنے سے انکاری ہیں۔ اب نئے بے بنیاد الزامات میں تفتیش کے بہانے انہیں دوبارہ زیر حراست رکھا ہوا ہے۔
عدالت بغیر کسی کارروائی کے 6 بار سماعت ملتوی کر چکی ہے۔ حکام نہ تو تفتیش کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن، یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے نبیل رجب کی گرفتاری کی زبردست مذمت کی گئی ہے۔ 50 کے قریب انسانی حقوق کے اداروں نے ایک اپیل پر دستخط کیے جس میں نبیل رجب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ دنیا میں انسانی حقوق کے نامور رہنماؤں کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ بحرین پر مسلط شہنشاہی انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.loloatv.urdu.com۔ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی لولوا ٹی وی اردو۔ ہفتے کو حاضر ہوں گے نئی خبروں اور تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔